वालेकुम अल्लामा साहब, आपको तो हार्ट अटैक हुआ है, आप उठकर बैठ गए हैं, आपको तो आराम करना चाहिए था। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी वक्त आ गया है और शायद मैं गुजर ही जाऊं, और मैं मरने से पहले सारे सच बोल देना चाहता हूं, इसलिए मैं उठ के बैठा हूं। आप हिस्ट्री लिखने की बजाय ये मेरी डाइंग डिक्लेरेशन लिख लें, ताकि मैं चाहता हूं सारे सच बोल दूं मरने से पहले। तो आप गवाह रहना और इस बात को लिख देना, प्रॉमिस करें कि दुनिया को बता देंगे, ताकि मैं सुरखरू के मरूं मैं सारी जिंदगी। ये तो बहुत नेकी करेंगे आपके, लोगों को अगर सच बता दें बहुत खुद भला होगा कौम का और मुल्क का। उसमें मैं क्या करूं, मेरे पे बहुत बोझ है, दिल पर बहुत बोझ है, और रकड़ी दवाई लेके दवाई लेके आएंगे और रकड़ी। तो कादरी साहब ये तो बहुत नेकी करेंगे आप, लोगों को अगर सच बता दें कि आप ये क्या सारा कुछ किया आपने या क्या कर रहे हैं। देखो जी, सच है बहुत लंबा चौड़ा, और मुरीदों को सच बताना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पर सच बताना बहुत जरूरी है। देखो जी, मैंने अपनी जिंदगी का आगाज जैसे किया है, और आज मैं जिस मकाम पे बैठा हूं और जिस तरह से दुनिया तोय कर रही है, और मैं तो कार्टून ही बन गया हूं ना जी। अब मेरी कोई जिंदगी है? मैं बैठ के सोचता हूं कि अगर मैंने वाकईतन जिंदगी में सच बोले होते तो आज मेरे ये हालात ना होते। पर क्या करें ना जी, हमारी कौम को सच देखने का और सच सुनने का शौक ही नहीं है, तो मैंने फिर झूठ बहरूप बोलना ही था। नहीं तो आप अपनी आखिर खराब नहीं करें ना, आप लोगों को सच बताएं। आपका जो फर्ज बनता है कि आपको लोग लामा समझते हैं और आपको बड़ा लामा अब ना कहें मुझको लामा, मेरा असल नाम शैतान है, शैतान कहें मुझको। ये जो आप कहते हैं ना औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो शैतान रजीम हम ही तो होते हैं, और कौन है? आप लामा शलामा अब ना के मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं सारे सच अब बोल दूंगा। मैंने बड़ा झूठ बोला है, बड़ा झूठ बोला है। मुझे बड़ा ख्याल आता है उन सब का जो मेरी वजह से गुमराह हुए। नहीं तो जो चंद लोग समझदार हैं मुल्क के अंदर, वो बड़े परेशान हैं कि अब थोड़े टाइम के लिए इतना झूठ बोलते हैं, क्यों ऐसे आपने किया? तो अब कम से कम सच बोलेंगे तो आपकी आखिर। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में सक्सेसफुल होना चाहते थे। मैं जंग का एक छोटा सारा समझ लें, मौलवी समझ लें, तो मैंने जो पहली किताबें पढ़ी हैं वहां पर, उस किताब का नाम था पक्की रोटी। आपको पता है पक्की रोटी ये किताब का नाम है? सुना है आपने कभी पक्की रोटी का नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना। पक्की रोटी एक किताब है जिसमें वो सारी चीजें लिखी जाती हैं, भाई मुर्दे को गुस्ल कैसे कराना है, ईद की नमाज की तकबीरें कितनी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा चीज सीख लेने के बाद उस किताब का नाम पक्की रोटी इसलिए है कि उसके बाद आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है। किसी भी शहर में आप चले जाएं तो आपको वो मौलवी रख लेंगे। वैसे एक मस्जिद में दो मौलवी नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवारें समा सकती हैं, पर एक मस्जिद में नहीं हो सकते। लेकिन जॉबें क्रिएट होती रहती हैं हमारे लिए, तो मेरा प्रोग्राम तो यही था। फिर मैं आपको अपनी जिंदगी के राज बताऊं, सबसे पहली शख्सियत जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ वो थी सैयद अबुल आला मौदूदी की। उनकी लाइफ को मैंने स्टडी किया कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो मौदूदी साहब को बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही नहीं तो बाद अज नबी बुजुर्ग तो ही क्यों मानते हैं। तो उससे मैं सोच में पड़ गया कि इनका ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक जो था मौदूदी साहब का, वो पढ़ते पढ़ते मैंने उनकी जिंदगी की किताबें पढ़ी, तो मैं ये जान गया उनकी जिंदगी किताबें पढ़ कर कि उनका जो सगा भाई था मौलाना अबुल खैर मौदूदी, उसने लिखा है कि अगर मिर्जा साहब समझते हैं आप? जी जी।
مرزا صاحب آف قادیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کیا ہوتا تو میرا بھائی جو تھا وہ پورا دعویٰ کرنے کو تیار تھا، اس میں سارے جراثیم موجود تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی اتنی دنیا ہے، اتنی بڑی تنظیم ہے جماعت اسلامی، تو اب میں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ ذرا ٹرک دیکھیں کہ ان کے بھی بڑے جو ہیں ان کو کیوں نہ فالو کیا جائے۔ تو میرا رول ماڈل جو بن گئے وہ مرزا صاحب تھے۔ تو میں نے دیکھا بھائی مرزا صاحب بھی خوابیں شابیں سناتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے آپ کو پتہ پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہ ہماری قوم بڑی بولی چولی ہے، یہ جب سے ہم نے یہ نیا اسلام ایجاد کیا نا پچھلے 1000 سال سے، پچھلے 1000 سال کا جو اسلام ہم نے مذہب بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ میرے قصور نہیں ہے، میرے سے پہلے کئی اور بزرگ ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اس اسلام کو مستحکم کیا عرب بادشاہوں کی خاطر، عرب ملوکیت کی خاطر۔ تو انہوں نے دوبارہ سے مسلمہ کذاب کا جو مذہب ہے اس کو لے کے آئے، تو اس مذہب میں مولوی شولوی تھے، وہ اصل جو اسلام تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملائیت کو اور مذہبی پیشوائیت کو ختم کر دیا تھا۔ ہم نے جو ماڈرن نیا اسلام ہے جو 1000 سال کا ہی سمجھ لیں آپ، اس میں ہم نے جب یہ تماشے شروع کیے ہیں تو اس اسلام میں سکسیسفل ہونے کے لیے بڑا ضروری تھا بھائی میں ایک دبانگ قسم کا مولوی بنوں۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے قادری صاحب، میں چاہتا ہوں دعائی آپ کے لیے منگوا دوں تاکہ آپ یہ اچھی باتیں کرتے رہیں۔ میں سارے سچ بولنا چاہتا ہوں، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اس لیے میں سارے مرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سچ بولنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ رہے یہ میری ڈائنگ ڈیکلریشن۔ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اس مذہب کو دیکھا اور مسلمانوں کو دیکھا، جب میں نے جنگ میں آنکھ کھولی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے قوم کو گمراہ کیا۔ یہ قوم پہلے کون سی گمراہ نہیں تھی کہ جس ڈگر پہ چل رہی تھی؟ میں نے آ کے کہا کہ اس کے ساتھ اور لگے رہو، تو یہی تماشے آگے رچاتے رہو۔ تو یہ تو وہ عیسائیوں کا یورپ کے اندر پاپ کے بارے میں یہ سارا کچھ ہے، آپ نے یہ کہاں سے شروع کر دیا یہ سارا؟ اور یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہندوستان میں جس وقت انگریز آیا تو انگریز نے دیکھا بھائی اس دنیا کی باقی ساری قومیں تو کوئی تھوڑی بہت یونائٹڈ ہیں، یہ مسلمان جو ہے یہ تو ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، تو ان کو بھی یونیفائی کیا جائے۔ تو اس یونیفیکیشن کی خاطر جب مرزا صاحب نے پرافٹہڈ کا دعویٰ کر دیا، دعویٰ ہی نہیں کیا، خوابوں اور بہت ساری چیزوں کا یہی سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، تو ان کی کتنے لاکھ فالوئنگ ہو گئی۔ تو اس وقت انگریز کا خیال تھا کہ بھائی ہندو کو ایک مہاتما چاہیے، تو ہندو کے لیے ایک مہاتما کریٹ کیا، اس کا نام تھا مہاتما گاندھی۔ ذرا زور سے بولیں، ڈرے مات۔ مہاتما گاندھی کریٹ کیا۔ جانتے ہیں تو جو مسلمان تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ ایک مہاتما کریٹ کیا جائے، تو مسلمان تو کسی کے پیچھے لگتا نہیں، تو مسلمان چکنے نہ ہوتے، پر علامہ اقبال نے ان کو چکنا کر دیا اور ایسی ایسی باتیں کہیں لکھی انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں کہ مسلم قوم جاگ گئی کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی 100 سال لگے ہیں اس قوم کو جب انہوں نے جا کر مرزا صاحب کو کافر ڈکلیئر کیا، آپ کو پتا ہے۔ صحیح۔ اس دوران میں نے ایک اور ٹرک دیکھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ اتنی آرگنائز جماعت ہے احمدیہ، تو میں نے پھر منہاج القرآن کی اسی ڈگر پر بلٹ اپ کیا اس کو۔ اب میں نے اگر خوابیں نہ سناتا تو دنیا پیچھے نہ لگتی۔ آپ کو پتا ہے یہ مسلمان قوم ہے، اس کو پیچھے لگانا بڑا آسان ہے، کیونکہ جس قسم کی ہم نے ان کے لیے شریعت بنا رکھی ہے وہ ان کی گچی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہم تو آپ خود سوچ لیں نا، مذہب اس قوم کا بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ معاف کرنا، پد مارنے سے جس قوم کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوچ لیں بھائی کتنا زبردست شکنجہ ہے ہمارا، ہیں جی؟ وہ بھی مسئلے ہمارے سے پوچھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، تو ہمارے شکنجے بڑے پکے ہوتے ہیں مذہب کے۔ تو
یہ جانتے ہوئے بھائی شکنجے پکے ہیں اور یہ کرن جوگے کچھ نہیں ہے، آپ داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، اس کے بعد آپ کی بلے ہی بلے ہے۔ اچھا، اس لیے آپ نے یہ ٹوپی ڈرامہ یہ سارا بہروپ دھارا ہوا ہے؟ او جی، میں آپ کو سارا کچھ باری باری بتاؤں گا، سارا کچھ، مرنے سے پہلے سب کچھ بتا کے جاؤں گا۔ یہ سچ بات ہے آپ کی کہ پوری قوم علامہ مولویوں سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہے، ایسے کیوں ہے، تو مولوی اپنا کام جاری رکھتے ہیں؟ اور وجہ اس کی یہ نا جی کہ یہ قوم جو ہے جس سطح پر ہے، اگر ایک قوم پتھر کو چوم چوم کے خوش ہو رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اس سے ثواب ہوگا، تو مولوی تو پھر بولتا ہوا پتھر ہوتا ہے، اس سے بولتے ہوئے پتھر پہ تو واری واری جائیں۔ ہندو جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی قسم کے شری گنیش وغیرہ کرتے تھے، پر ہندو جو ہیں اب آزاد ہو گئے ہیں ان چیزوں سے۔ مسلمان جو ہے ابھی تک اس اسلام کے چکر میں پھنسا ہوا ہے جو اسلام حضور کی وفات کے کوئی 300-400 سال بعد ہم ایرانیوں نے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو وہ سارا کا سارا مذہب اسی ٹوپی سے، اور ٹوپی والے جو پادری تھے وہی لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کتابیں لکھی، اس چکر میں پھر مسلمان جو تھے وہ واپس اسی چیز پر آ گئے جو مذہب میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو کرسچن تھے وہ اپنا وہی دوبارہ سے مذہب لے کر آ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان کا بہت بڑا سیاپا تھا، ابھی بھی ورلڈ وائڈ سیاپا ہے جو، تو اس ورلڈ وائڈ سیاپے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بھانپ لیا، یعنی یہ چیز سمجھ میں مجھے آ گئی کہ دنیا اس وقت ترس رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک یونٹی ہو، اور یہ بھی کسی ایک پوپ کے پیچھے لگیں جیسے کرسچن ورلڈ۔ تو یہ بے حد ضروری تھا کہ میں دوبارہ سے اس چیز کو شروع کروں تاکہ مسلمانوں کا بھی ایک پوپ ہو۔ تو ویسٹ نے بہت ویلکم کیا میرے اس خیال کو۔ اب میں نے منہاج القرآن بنا کر اپنا سٹیٹس تو بلٹ اپ کر لیا مرزا صاحب کی طرح۔ آپ کو پتا ہے جتنے میرے فالوور ہیں منہاج القرآن کے، جیسے مرزا صاحب کی جماعت کے لوگ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ منہاجی بھی اسی طرح سے ڈونیشن دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی تندور گرم ہو گیا۔ اب ٹائم تھا کہ میں انٹرجیکٹ کروں، تو چنانچہ میں نے یہ ٹوپی لائی اور اس ٹوپی کو پہن کر تقریریں شروع کی۔ تو آپ کو پتا ہے اس ٹوپی کو دیکھ کر تو کرسچن ویسے ہی سلام کرتے ہیں، تو بڑا پاپولر کیا میں نے یہ اپنا یہ جو ہے۔ اچھا، یہ وجہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوپی میں نے اس لیے پہنی تو خوابیں بھی سنائیں، پر جب میری خوابیں اور میرے چاند ایک جھوٹ پکڑے گئے تو اس کے بعد میری جو مٹی پلیت ہونی تھی ہو گئی، اور رہی صحیح میری مٹی جو ہے وہ اس آدمی نے کی ہے جو اس نے ویڈیو بنائی ہے جس کے بعد میرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ جو اسر الاسلام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اتنا پریشان نہیں ہوں، اپنا صحت کا دھیان۔ میں نے کہا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نہ کہیں، میں شیطان ہوں، مجھے آپ شیطان کہیں، شیطان الرجیم۔ قادری صاحب آپ بہت نیکی کی بات کر رہے ہیں کہ قوم کو جو بتا رہے ہیں سچ، یہ سچ اچھی بات ہے، آپ کو لوگ دعائیں دیں گے جو اچھے لوگ ہیں۔ اور کس سے خطرہ آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا سارا کچھ؟ خطرہ تو مجھے اس امت کی بیداری سے ہے کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تسبیح جانماز مسلح کا ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ یہ نکل نہیں سکتا اس کے چنگل سے۔ اور اب جو چوکا مارنا تھا، اب خطرہ تھا ہماری قوم کو، مجھے پاکستان سے بہت خطرہ تھا۔ بہت مہربانی آپ۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ پاکستان والے جاگ جائیں گے۔ یہ اسر الاسلام نے جو شالیمار ریڈیو پر تقریریں شروع کی، مجھے ڈر لگا، پر بھلا ہو عمران خان کا۔ عمران خان نہ صرف میدان میں آیا، اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ جو راسا خطرہ تھا اس قوم کا اب ٹل گیا ہے۔ اب اس قوم کا آئندہ 1000 سال تک یہ بک ہے، اسی طرح سے ہم فتوے دیتے رہیں گے اور یہ پیچھے پیچھے چلیں گے ہمارے، اور ہم ہر بار کہیں گے انقلاب آ رہے ہیں۔ چلو خدا آپ کو صحت دے، لیکن آپ بستر مرگ پہ ہیں، آپ اور کوئی سچ بات ہے جو بتا دیں جو آپ کی آخرت میں آپ کی بخشش کا باعث بنے گی؟ دیکھو جی، جس آدمی کی ساری زندگی جھوٹ ہو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں
کہ میں 5 منٹ میں سارے سچ بول میں اور ریکڑی میری دوائی لے کے دوائی لے کے آئے، ان کی طبیعت اب ذرا ٹھیک نہیں رہی. اور ریکڑی کدھر گئی ہے آ رہی بات. آپ کی یہ نرس، اس کا میں نے نک نیم ریکڑی رکھا ہے. میں اس کہتا ہوں میں جب کینیڈا میں تھا ادھر ایک نرس تھی، اس کا نام ریکڑی تھا. یہ آپ کو پتا ہے نرسوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ جیسے ایئر ہوسٹسوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عرضی اور دوسری سماوی. اسی طرح سے نرسیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. اور ریکڑی، خدا کی ذات بہت بڑی ہے، معاف کرنے والی ہے. آپ میں ریکڑی کو آواز دے رہا ہوں. اور ریکڑی، آپ کو معافی ملے گی انشاءاللہ، لیکن آپ جو یہ نیکی کر رہے ہیں کہ اپنا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا جھوٹ تھا کیا سچ تھا. اور جھوٹ اور سچ کا میں اب آپ کو کیا بتاؤں. یہ قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 1000 سال سے یہ جتنے لوگ گزرے ہیں، وہ ایک اسلام تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. وہ اسلام جس میں علامہ سائنٹسٹ کو کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم نے علماء لفظ استعمال کیا ہے سائنسدان کے لیے. اور مجھے سائنس کا الف بے نہیں آتا، لیکن بھلا ہو جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ایجاد کی ہیں. آپ تو سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بنے ہیں، تو ہم بھی ڈاکٹر کہلانے لگ گئے اس پی ایچ ڈی کے بھلے سے. تو اینی ہاؤ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ایسے شکنجے جکڑ رکھے ہیں، ایسی شریعت ایجاد کی ہے ہمارے بزرگوں نے. یہ جو شریعت ہے نا، آپ کو اب پتہ اب یہ بات منظر عام پر دنیا کو آ رہی ہے یہ بات کہ یہ ساری شریعت، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ سارے بتان عجم کے پجاری تمام. اب دنیا کو ویسے پیت پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہی اسلام ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تو یہ تو سب مسلمان کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیوں وہ نہیں نکل رہا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کا ڈر ہے مجھے کہ یہ جاگ رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے یہ سیاسی لیڈر موجود ہیں، یہ قوم اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہیں جاگے گی. آپ فکر نہ کریں، میری یہ ڈائنگ ڈیکلریشن ہے. میں سچ بول کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی چیز آپ پوچھیں گے میں آپ کو سچ بتاؤں گا. نہیں، بہت آپ نے قوم کا بھلا کیا ہے جو آپ سچی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن قوم دعا مانگے گی آپ کے لیے، بلکہ خاص طور پہ کہ آپ کو بخشش ہو جائے. اور بہت گریٹنس ہے آپ کی کہ آپ کم سے کم اس ٹائم. اور ریکڑی دوائی لے کے میں چیک واجہ ماریاں بلایا کی نیوارے، کس نے میری گل نہ سنی. واجہ ماریاں واجہ ماریاں بلایا کی نیوارے، کس نے میری گل نہ سنی. سینے لا کے کٹ لیاں باواں میریاں، عالم ویکھیا تے لوکاں اکھاں پھیریاں. سواں کھادیاں دعایا ایک بار میں، سواں کھادیاں دعایا ایک بار میں، کسے نے میری گل نہیں سنی.